सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है कमांडो। ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 21 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मुझे और तो कुछ न सूझा। मैंने चाहा कि मैं आंसा को दोबारा उठाकर जीप में डालकर किसी महफूज मुकाम तक ले जाऊं। अभी मैंने घुटनों के बल झुककर उसे उठाना ही चाहा था कि आंसा ने सर के इशारे से मुझे मना कर दिया। मेरे फैले हुए हाथ किसी मकनातीसी अमल के ताबे रुक गए। अली, उसने दर्द की शिद्दत से तड़प कर सरगोशी सी की। आंसा, मेरा कलेजा कटने लगा। अली, खुदा खुदा हाफिज। उसका फिक्रा बामुश्किल मुकम्मल हुआ और वो अमर हो गई। मैं दीवानों की तरह उस पर झुककर उसे झंझोड़ने लगा, लेकिन वो ना जागी। जालिमों ने बिला आखिर उसे मार डाला। उसकी मौत का इदराक होते ही मेरे जहन में झक्कड़ चलने लगे। कहीं दूर से मशीन गन्नों की फायरिंग की आवाजें हवाई लहरों पर सनसनाती मेरे दिलो दिमाग में धमाके पैदा करने लगीं। आसमानों पर चीखते चिंगाड़ते तैयारों का शोर मेरे खून में गर्दिश करने लगा। मेरे आसाब के तमाम तारों में बिजलियां कूंदी और वो तेजी से झुनझुना उठे। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे गिर्दागिर्द मौजूद सारे माहौल को मौत आ गई हो। एक तेज सी जलन न जाने कहां से मेरे पपूटों में घुस आई थी। मैं पूरी कुवत सर्फ करने के बाद अपनी आंखें खोलने के काबिल हुआ। फिर अचानक एक ख्वाहिश शिद्दत से मेरे दिलो दिमाग में दर आई। मैंने चाहा कि मैं मर जाऊं। जिंदा रहने और वजूद की वाक़ियत से मुझे हौल आने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मैंने जबरदस्ती रूह के पंछी को जिस्म के पिंजरे में मुकीद कर रखा हो। वो फड़फड़ा कर आज़ादी आज़ादी, संग्राम संग्राम पुकार रहा था। फिजाओं की जहरीली सनसनाहट मेरे कानों में बेनाम सी गूंज पैदा करने लगी। अचानक ही किसी ने झुककर मेरे कंधे को छुआ था। शायद मेरे सर ने, जो मेरे पीछे चुपचाप आकर खड़े हो गए थे। मैंने एक नज़र गर्दन घुमाकर उनकी तरफ फटी फटी आंखों से देखा। उन्होंने मुझसे नजरें मिलाए बगैर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मेजर साहब के हाथ की जुंबिश मुझे आलमे होश में वापस ले आई और मैंने देखा कि आंसा मर चुकी है। उसकी आंखें जो क़याम की रुबाइयां थीं, उनकी चमक मांद पड़ने लगी थी। उसके हसीन सरापे को, जिसके हर पहलू से जिंदगी का हुस्न जन्म लेता था, मौत आ गई। उसके स्याह लंबे बालों में झिल मिलाते गहरे समुद्रों के रंग फीके पड़ गए। उसके बदन की सनोलाहट को रावण के जहरीले डंक ने डस लिया। वो चुपचाप मेरे सामने खून में लथपथ लेटी थी। उसके अजीम आदर्श, कुर्बानियां, सभी कुछ धड़ाम से जमीन बोस हो रहे थे। बॉय, मेरे सर मुझे खींच खांच कर आलमे होश में ला रहे थे। कमांडो बनो कमांडो, उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा कर लिया। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी, जैसे किसी को सकता हो जाए। मैं रोना चाहता था। मुझे रोना चाहिए था। मैंने जलती आंखों से अपने सर की तरफ देखा, जो मुझे कमांडो बनने की तलकीन कर रहे थे, जिनकी खुद अपनी आंखें भी भीग रही थी। सर, मेरे मुंह से न जाने कैसे निकला। अली, उनकी बोझल आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं बिलक पड़ा, बिल्कुल नदीदे बच्चों की तरह रो दिया। उन्होंने मुझे बाप की तरह सीने से चिमटा लिया। कितना विशाल सीना था उनका। हमारे दाएं बाएं दोनों जवान पत्थर की मूरत बने आंसू बहा रहे थे। उनके जिस्मों से खून जारी था, लेकिन उन्हें सिवाय अपने अफसरान के गम के और किसी गम या दुख की तकलीफ की खबर तक नहीं थी। हर मिट्टी का अपना हुस्न होता है, अपना करीना होता है। आंसा बंगाल की बेटी थी। उसके खानदान ने इस मिट्टी की तकदीस के लिए अपनी जानें नजर की थी। वहां के लोगों ने तो उन्हें धुतकार दिया, लेकिन मिट्टी की गैरत ने गवारा न किया कि उसकी बेटी को कहीं और पनाह मिले। मेरे पंजाब की हरियालियां बाहें फैलाए उसे पुकारती रहीं, मगर मेरे बंगाल की बेटी अपनी मिट्टी में समा गई। फिर मेरे देखते ही देखते अस्पताल का अमला वहां इकट्ठा हो गया। हवाई हमला खत्म करके मेरी आंसा को मारकर भारतीय सूर में वापस अपने ठिकानों को लौट गए, ताकि दोबारा नई तैयारियों के साथ आएं और सबकी आंसाओं को उनसे छीन लें। आंसू बहाते जवानों और तस्वीर हैरत बने मेरे वजूद को सर ने अस्पताल के अमले को सौंपा, जिन्होंने खून रोती आंखों से हमारी मरहम पट्टी की। उन्होंने महज 1 घंटे की कलील मुद्दत में मेरी आंसा को भी कोरा कफन पहनाकर
اس کے سارے زخموں کا خون خشک کر کے پھولوں کے ڈھیر میں میرے سامنے لٹا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ پھول وہ کہاں سے لے آئے تھے۔ آنسا میری محبت ہی نہیں، ہماری پہچان بھی تھی۔ جب پہچان ہی مر گئی تو میرا پوربو پاکستان بھی مر گیا، اور اس کی لاش سے بنگلہ دیش نے جنم لے لیا۔ ہم نے اس کی لاش کو قریب ہی دفنا دیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ آخری لمحات تک میں اس کے ساتھ ہی رہا اور اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا، ورنہ یہاں سڑکوں اور گلیوں میں سینکڑوں بے گورو کفن لاشیں جانے کب سے پڑے اپنی بے بسی کا ماتم کر رہے تھے۔ قبرستان سے کمپنی تک کا واپسی کا سارا سفر میں نے سوتے جاگتے کیا تھا۔ کبھی میں عالم ہوش میں ہوتا اور کبھی حد ادراک سے بھی آگے نکل جاتا۔ مجھے اپنے ارد گرد تاریکیاں ہی تاریکیاں نظر آئیں۔ مسلسل اور زوردار فائرنگ کی آوازیں دور، بہت دور ہٹتی چلی جاتی، اور کبھی اچانک گولیاں اور گولے میرے نزدیک آ کر پھٹنے لگتے۔ میری حالت اس مدہوش کی سی تھی جس پر ہوش مندی کی حجت بھی بہرحال لاگو ہوتی تھی۔ اسی رات اپنے میجر صاحب کی سرکردگی میں ہماری کمپنی کے بچے کچے 20 جوانوں کے ساتھ میں ڈھاکہ سے قریباً 10 میل دور ڈھیرا کی طرف جا رہا تھا۔ اس سانحے سے میرا اب تک محفوظ رہنا شاید اس باعث تھا کہ جنگ کی شدت اور ہماری پے در پے پسپائی کے اجتماعی دکھ کا جو مگرمچھ میرے اندر محیب جبڑا کھولے بیٹھا تھا، اس نے آنسا کی موت کے ذاتی روگ کو نگل لیا تھا۔ ہسپتال سے آج تک وہ کبھی مجھ سے الگ نہ ہو سکی، بالکل اسی طرح جیسے دریا اپنے پرانے پانیوں سے کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن ان فیصلہ کن لمحات میں میرا ایمان سلامت رہا، اور خدا کے حضور شرمندہ ہونے سے یوں بچ کر نکلا کہ میں نے آخری لمحے تک اپنے ذاتی روگ کو اپنے اور ملکی فرائض کے درمیان کبھی دیوار نہیں بننے دیا۔ ہمارا یہاں مقابلہ زیادہ تر مفتی بانی اور ان کے بھارتی کمانڈوز سے ہوتا رہا، جو ایک عرصے سے ڈھاکہ کے گردا گرد اپنا دائرہ تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ 16 دسمبر کو انٹیلیجنس رپورٹ ملی کہ بھارتی اس علاقے میں پیرا ٹروپنگ لینڈنگ کرنے والے ہیں۔ فوج کا یہ مایہ ناز شعبہ جنگ کے آخری لمحات تک سرگرم عمل رہا۔ اس کے جاں بازوں نے اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پر سجا کر مادر وطن کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا، لیکن ان کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ آئی۔ روزانہ ہم پر بھارتی طیاروں کے حملے ہوتے، ہم اپنے مورچوں میں سردیے بے بسی سے انہیں خود پر بمباری کرتے دیکھتے رہتے۔ طیارہ شکن بیٹریاں تو پھر بھی گولے فائر کر کے اپنے دل کا غبار نکال لیتی تھیں، ہمیں تو یہ سہولت بھی میسر نہیں تھی۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ جب بھارتی طیارے چنگاڑتے ہوئے ہم پر حملہ آور ہوتے تو اچانک کسی گوشے سے اللہ اکبر کی فلک شگاف دھاڑ گونجتی، اور کوئی جوان جوش غضب میں مورچے سے باہر نکل کر دیوانہ وار آسمان کی سمت اپنی گن اونچی کر کے بھارتی طیاروں کی طرف گولیاں برسانے لگتا۔ ممکن ہے ہوش مندوں کے نزدیک یہ دیوانگی کی کوئی قسم ہو، لیکن ان حالات میں کون تھا جو اپنے حواس بجا رکھ سکتا؟ کسی فوجی جوان کے لیے میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر مرنا سعادت ہوتی ہے، اسی طرح بے بسی سے فضائیہ کے ہاتھوں اپنی موت کا نظارہ ان پر دیوانگی نہیں تو کیا فرزانگی طاری کرتا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی جوانوں کو غصے سے ہونٹ کاٹتے دیکھا۔ وہ مورچوں میں سر دیے اپنی مٹھیاں بھینچ بھینچ کر کنکریٹ کی دیواروں پر مارنے لگتے۔ ان کے جبڑے شدت برداشت سے اتنے بھینچ جاتے کہ ہڈیاں ابھر کر نمایاں ہونے لگتی۔ ان کی آنکھیں شعلے برساتی، لیکن وہ کچھ نہ کر پاتے۔ اس جنگ سے متعلق لکھی کوئی کتاب، خواہ وہ دشمن کی لکھی ہو یا اپنی، یہ نہیں بتاتی کہ جب غنیم ڈھاکہ کی دیواروں پر دستک دے رہا تھا تو ہم نے کومیلا، جیسور، کھلنا، راجشاہی، ہلی یا دوسرے اضلاعی ہیڈ کوارٹر ان کے حوالے کر کے انہیں آگے آنے دیا ہو۔ دشمن اپنے پہلو میں آتش و آہن کا سیلاب لیے پرے باندھ باندھ کر ہم پر حملہ آور ہوتا۔ پانیوں، فضاؤں اور زمین سے اس کی قہر ناکیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی، لیکن اسے سوائے سر پھوڑنے کے اور کچھ نصیب نہ ہوا۔ اس بات کا احساس بھارتی جرنیلوں کو بخوبی ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے دفاعی قلعوں میں کبھی شگاف نہیں ڈال سکتے۔ ہزاروں کی تعداد میں اپنے جوان مروانے اور کروڑوں اربوں روپے کا گولہ بارود پھونکنے کے بعد بالآخر دشمن نے اپنی حکمت عملی بدلی اور وہ ہمارے پہلوؤں سے گزر کر آگے بڑھنے لگا۔ قلیل تعداد کے پیش نظر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ پھیل کر اپنے پہلوؤں کو بھی بچا لیتے یا محفوظ رکھتے۔ ہم کسی کھلے میدان میں بھی نہیں لڑ رہے تھے۔ یہاں لڑنے والی بیشتر افواج ایسی تھیں جن کے جوانوں نے اس سے پہلے صرف مشرقی پاکستان کا نام سنا تھا۔ یہ علاقہ، اس کا موسم اور قدم قدم پر منہ پھاڑے ندیاں نالے، دلدل، دریا، جنگل
اور کیڑے مکوڑے ان کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ یہ انسانی قوت برداشت کی انتہا تھی کہ وہ پچھلے 8-10 مہینوں سے ان نامساعدہ اور خطرناک حالات کے خلاف نبرد آزما تھے۔ 3 دسمبر کے بعد سے جس شدت کے ساتھ ہم پر فضائی حملے خصوصاً ڈھاکہ میں ہو رہے تھے، اس کے بعد کسی جوان کے لیے ایک پل کو آنکھ جھپکنا بھی ناممکن تھا۔ وہ مسلسل بیدار تھے، ان کے اعصاب تڑک رہے تھے، جسم ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، لیکن ان کے ارادے قائم و دائم تھے۔ وہ مشین کی طرح اپنے کاموں میں جٹے رہے اور آخری لمحات تک انہوں نے اپنی سپاہیانہ آن بان میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ دشمن کی پیرا ٹروپر لینڈنگ کی اطلاع ملتے ہی ہم لوگ حرکت میں آ گئے۔ پہلے میجر صاحب نے 2 نوجوانوں کو آگے ریکی کرنے کے لیے بھیجا، جن کی زبانی علم ہوا کہ دشمن کے کم از کم 400 سے 500 تک سپاہیوں نے درمیانی اسلحے کے ساتھ پیرا ٹروپر لینڈنگ کی ہے، اور اب وہ صف بندی کر کے اس علاقے میں پہلے ہی سے موجود فوج اور مکتی باہنی کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی فکر کر رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اتنے کثیر تعداد فوجیوں پر 30-40 کمانڈوز ہلکے پھلکے ہتھیاروں کے ساتھ حملہ تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہاں ہمیں کچھ زیادہ قدرتی آڑ میسر نہیں تھی اور نہ ہی ہماری مدد کے لیے کوئی توپ خانہ موجود تھا۔ اس لیے فوراً تازہ صورتحال کی اطلاع ایسٹرن ہیڈ کوارٹر کو دی گئی، جس نے ہمیں وہیں رک کر حملہ روکنے کا حکم دیا اور اپنے محدود ترین وسائل میں سے 2 مارٹر گنز اور ایک میڈیم گن روانہ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ قریباً آدھ گھنٹے کے بعد ہی ہم لوگ 3 توپوں اور اپنے روایتی اسلحے کے ساتھ دشمن کے بے تابی سے منتظر تھے، جو مزید آدھ گھنٹہ گزرنے کے بعد آخر وہاں پہنچ گیا۔ وہ 15 دسمبر کی سپہر تھی۔ جیسے ہی اگلی صفوں میں بڑھتے ہوئے وہیکلز ہماری زد پر آئے، ان پر موت برسنے لگی۔ دشمن فوراً پیچھے ہٹ گیا اور صف بندی کر کے ہم پر حملہ آور ہوا۔ ہمیں یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ہم مورچہ بند تھے، جبکہ دشمن ایڈوانس کر رہا تھا۔ اس کے اگلے 3-4 حملوں کا بھی یہی حال ہوا۔ قریباً گھنٹہ بھر یہ آنکھ مچولی جاری رہی۔ اس کے بعد شام ڈھلنے لگی تو اچانک دشمن کی جانب سے ایک سفید جھنڈا بردار باہر نکلا۔ ہم نے دوربین سے جائزہ لیا، وہ کوئی بنگالی تھا۔ میجر صاحب نے اسے نزدیک آنے دیا۔ یہ مکتی باہنی کا کوئی غدار تھا جو دشمن کا دلال بن کر اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے حملہ آور فوج کے کرنل کا ایک مکتوب ہمارے میجر صاحب کو پیش کیا، جس میں لکھا تھا: تمہاری ایسٹرن کمانڈ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو گئی ہے، تم کیوں خواہ اپنی جانوں سے کھیلتے ہو؟ ہم بھی تمہاری طرح فوجی ہیں اور تمہارا احترام کریں گے۔ خیریت اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دو اور مورچوں سے باہر نکل آؤ، ورنہ میں ایئر فورس کے ذریعے تم سب کو مروا ڈالوں گا۔ رات ڈھلنے والی ہے، صبح تک اگر تم لوگوں نے میری بات پر عمل نہ کیا تو نتائج کی ذمہ داری صرف اور صرف تمہارے کمانڈر پر عائد ہوگی۔ جن جوانوں تک اس خط کا متن پہنچا وہ تو اس دلال کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن پھر اسے دشمن کا قاصد سمجھ کر معاف کر دیا۔ میجر صاحب نے جواب میں صرف ایک گولی کاغذ میں لپیٹ کر اور زبانی یہ پیغام دے کر اسے رخصت کیا: کرنل، کل صبح کا سورج تمہیں ہمارے فیصلے سے آگاہ کر دے گا۔ اس رات اس مورچے میں بیٹھ کر میجر صاحب، میں اور توپ خانے کے کیپٹن صاحب صلاح مشورہ کرتے رہے۔ یہ کیپٹن بھی کسی شیرنی کا جنا تھا، کیا مجال جو اس نے ذرا بھی کمزوری دکھائی ہو۔ وہ شیر جوان تو اسی وقت دشمن کا منہ توڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میجر صاحب کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ اس دوران ان تک یہ مصدقہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ ہماری ایسٹرن کمانڈ دشمن کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچ گئی ہے۔ جب انہوں نے اس بات کا ذکر ضمناً توپ خانے کے کیپٹن صاحب سے کیا تو انہوں نے بڑی عجیب سی نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا: سمجھوتا؟ سر، یہ سمجھوتا یہ کیا چیز ہے؟ مسلمان معاف کرتا ہے یا بدلہ لیتا ہے، سمجھوتا نہیں کرتا سر۔ میرے دوست، ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، میجر صاحب نے اس کی پیٹھ تھپک کر کہا۔ اس رات دشمن نے 3 مرتبہ ہماری پوزیشنوں کے درمیان کوئی خلا پیدا کر کے ڈھاکہ میں داخل ہونا چاہا، لیکن ہر دفعہ منہ کی کھا کر واپس لوٹ گیا۔ صبح تک اس کے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے، مگر اس کے وسائل پہلے سے کم از کم 10 گنا بڑھ چکے تھے۔ صبح میجر صاحب نے مورچے ہی میں نماز ادا کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت کیپٹن صاحب موجود تھے۔ ہم ساری رات جاگتے رہے تھے۔ میرے زخموں کا حال خدا کی ذات جانتی تھی یا پھر میں، لیکن ایک مجھ ہی پر کیا، موقوف یہاں سب اس حالت کو پہنچ چکے تھے۔ اکثر جوان زخمی تھے، لیکن کیا مجال جو وہ اپنے ساتھی کو بھی اپنے زخم کا علم ہونے دیتے۔ ہم تینوں نے رات رات میں منصوبہ بندی کر لی تھی اور صبح نماز کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ تھا۔ دعا سے فراغت پاتے ہی کیپٹن صاحب کو ہم نے گرم جوشی سے الوداع کہا۔ اس لمحے جب وہ ہم سے جدا ہو رہے تھے
کوئی اندیکھی طاقت بار بار مجھے کہتی تھی یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ واقعی وہ ہماری آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اس بختاور کو دوبارہ نہ دیکھا۔ اس کی شہادت کا قصہ ضرور سننے کو ملا۔ اس نے جس ادا سے جان دی تھی، بھارتی فوج نے بھی اس پر رشک کیا۔ ہم دونوں، میں اور میجر صاحب، ایک دوسرے کے نزدیک ہی موجود تھے۔ ہمارے حملے کا آغاز کا اندازہ شاید دشمن نے ہماری نقل و حرکت سے کر لیا تھا۔ وہ کبھی کبھی وقفے سے ہم پر ہلکے ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے اپنی طاقت کی نمائش ضرور کر دیتا تھا، لیکن جواب دینے میں ہم نے بھی کبھی بخل سے کام نہ لیا۔ جب میجر صاحب پہلے حملے سے پہلے کے احکامات جاری کر رہے تھے، عین اسی لمحے فضا کو چیرتی لاؤڈ سپیکر پر ایک آواز ہم تک پہنچی: اپنی جانوں سے مت کھیلو، جنرل نیازی ہتھیار پھینک چکا ہے، مورچوں سے باہر نکل آؤ، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ہم مکتی باہنی سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ ابھی یہ بیان جاری تھا کہ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک مورچے میں موجود میرے ایک جوان نے اپنی گن سے اس سمت فائرنگ کر کے دشمن کی بات کا جواب دے دیا۔ ایسی گھٹیا باتیں سننا بھی ان کے شایان شان نہیں تھا۔ حملے کا آغاز توپ خانے کی طرف سے ہوا۔ کیپٹن نے ان کی پوزیشنوں کا جائزہ کسی حد تک لے لیا تھا، میرا یہی خیال تھا، لیکن واقعات اس کے برعکس پیش آئے۔ اصل میں شہید ہم سے الگ ہو کر مختلف آڑ لیتا دشمن کے نزدیک پہنچ چکا تھا، اور اب وہ دید بان یعنی او پی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس نے عین نشانے پر نپی تلی فائرنگ کروا کے دشمن کو بوکھلا دیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور توپ خانے کا او پی ان کے قریب کہیں موجود ہے۔ بعد میں دشمن کے لشکر کے عین درمیان جب کیپٹن صاحب ان کی نظر میں آ گئے تو انہوں نے اس جگہ کو گھیرے میں لے کر انہیں ہتھیار پھینکنے اور باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اصل میں دشمن کا واسطہ کیونکہ اس سے پہلے کچھ ہتھیار ڈالنے والوں سے پڑ چکا تھا، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ بالکل نہ سوچا کہ ہتھیار ڈالنے والے اس طرح دو تین ہلکی سی توپیں لے کر دشمن کے پیش قدمی کرتے برگیڈ کے سامنے نہیں ٹھہرا کرتے۔ یہاں تو کچھ اور ہی طے پا چکا تھا۔ یہ اللہ کے سپاہی ہتھیار ڈالنے نہیں، شہادت مانگنے آئے تھے، اور جب انہیں اپنی منزل سامنے نظر آئی تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ وارننگ کا جواب جب دشمن کو اسٹین گن کے برسٹ کی صورت میں ملا جس سے اس کے 4 سور میں زمین چاٹنے لگے تھے، تو انہوں نے تل ملا کر کیپٹن صاحب پر جہنم کا دہانہ کھول دیا، اور یوں ہمارا وہ بانکا سجیلا کیپٹن اپنی مراد کو پہنچا۔ جنگی حکمت عملی کے تحت فوجوں کو آگے بھی بڑھایا جاتا ہے، پیچھے بھی ہٹایا جاتا ہے، لیکن ہماری فطرت کچھ ایسی بن چکی تھی کہ ہمارے لیے میدان جنگ سے ہٹ جانا یا دشمن کی بات مان لینا ناممکن تھا۔ دشمن کو جب یقین ہو گیا کہ اس کا مقابلہ دیوانوں سے ہے تو اس نے پوری شدت سے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہمارے جی دار بڑھ چڑھ کر موت کی صدا پر لبیک لبیک کہہ رہے تھے جب اچانک میرے پیچھے بیٹھے حوالدار نے ریڈیو سیٹ پر ایسٹرن ہیڈ کوارٹر سے کسی پیغام کی اطلاع دی۔ میجر صاحب نے سیٹ پر جھکتے ہوئے میرے ساتھ ہی ہتھیار ڈالنے کا پیغام سنا تھا۔ نہیں، وہ تن کر کھڑے ہو گئے۔ ریڈیو آپریٹر کی آنکھیں بھی خون اگل رہی تھی۔ میرے سر نے دایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ بوائے، وہ خاموش میری آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ نو سر، میں نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ میجر صاحب نے پاؤں کی ٹھوکر ریڈیو کو ماری اور دشمن کی بالادستی کا نوحہ الاپتی صدا کو موت آ گئی۔ محاصرے سے نکل کر حملہ۔ میرے سر نے آرمی کی وہ اصطلاح استعمال کی جو غیرت مندوں کا آخری داؤ ہوتا ہے۔ چند منٹ کے بعد ہی ہمارے گردا گرد 15 جوان موجود تھے۔ وہ سب اپنے غازی مرد کی اطاعت میں جانیں نچھاور کرنے کے مژدے پر آمنن صدقن کہہ رہے تھے۔ چارج! بدر کے مسافر کا نعرہ مستانہ بلند ہوا اور برکن ہیڈ ڈرل شروع ہو گئی۔ ہتھیار ڈال دو، تمہاری ایسٹرن کمانڈ کا سمجھوتا۔ دشمن کے اسپیکر کی آواز وہیں گھٹ کر رہ گئی۔ یا علی! بائیں ہاتھ مورچے سے نائک رنگ علی للکارا۔ اس نے اپنی گن کو بوسہ دیا اور باہر کودا۔ رنگ علی میری بٹالین کا مانا ہوا پہلوان تھا، آج تک کھڑی مالی کوئی مائی کا لال اس سے نہ چھین سکا تھا۔ اب وہ کیسے اکھاڑا ہارتا، وہ جس طرح نعرہ مار کر اکھاڑے میں اترتا تھا، میدان جنگ میں بھی اس کے جھپٹنے کی شان برقرار رہی۔ رنگ علی نے شاید ان سپاہیوں کو دیکھ لیا تھا جو گولہ باری کی آڑ میں اس کے مورچے کے سمت رینگتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ وہ زمین کی چھاتی ٹھوکتا ان کی طرف جھپٹا، پہلے اس کے دائیں ہاتھ میں حرکت ہوئی اور ہینڈ گرنیڈ ایڈوانس کرتے دشمن کے عین درمیان پھٹا۔ بزدلوں کی چیخیں رنگ علی کی اسٹین گن کی ریٹ ریٹ میں دب کر رہ گئیں۔ وہ بھاگتا ہوا ان پر فائرنگ کر رہا تھا۔ اچانک وہ جھکا تن کر کھڑا ہو گیا، شاید سامنے سے پورا برسٹ اس کے سینے میں لگا تھا۔
اس کے دونوں ہاتھ کھل گئے، دائیں ہاتھ میں پکڑی گن پر اس کی گرفت نہیں ٹوٹی۔ چند ثانیے وہ لمحے جو انسانی ادراک کے احاطے سے باہر ہوتے ہیں، امر لمحے۔ رنگلی چھتناور درخت کی طرح کھڑا رہا، پھر وہ آگے کو جھکنے کے بجائے پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اس نے مرتے مرتے بھی دشمن کی اطاعت قبول نہ کی۔ حیدر، حیدر، یہ ہمارے پہلو میں حوالدار حکمداد تھا۔ حکمداد ٹائیگر تھا۔ ٹائیگر، اس نے 65 کی جنگ میں اپنی سروس کا آغاز کمانڈو بٹالین سے کیا تھا، اور پہلی ہی جنگ میں اس کے سینے پر تمغوں کی قطار سج گئی۔ وہ اپنی کمپنی میں کمانڈو کی نسبت سے چیتا کہلاتا تھا۔ پیرا ٹروپر لینڈنگ کرتے ہوئے اس نے ایسے ایسے کمالات دکھائے تھے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی۔ ٹائیگر اپنی کھچار سے نکل کر ایڈوانس کرتے بھارتی فوجیوں پر لپکا۔ چشمے فلک نے یہ نظارہ کب دیکھا ہوگا؟ اس کی لپک جھپٹ پر فرشتوں نے مرحبا مرحبا پکارا۔ یہ جنگ نہیں تھی، اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی، یہ تو بڑھ کر موت کو اپنانے کی ادائیں تھیں۔ یہ بدر حنین کے جانباز، یہ صف شکن جیالے، یہ کوہ شگاف ارادوں والے پراسرار بندے دشمن سے لڑ نہیں رہے تھے، وہ تو اسے بتانے چلے تھے کہ انہیں بہادروں کی طرح، غیرت مندوں کی طرح مرنا آتا ہے۔ وہ یہاں ہتھیار پھینکنے نہیں آئے تھے۔ سپاہی کا ہتھیار اس کی عزت ہے، وہ اپنی عزت دشمن کے قدموں میں نہیں ڈالا کرتا، نہ جیتے جی کوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ حکمداد چنگاڑتا ہوا جھپٹا اور پہلے ہی ریلے میں درجنوں کو نگل گیا۔ اسے بھی بمشکل 1 ڈیڑھ منٹ کی مہلت ملی تھی، لیکن دل کے سارے ارمان نکال کر وہ بھی بامراد ٹھہرا۔ ایک ایک کر کے ہمارے پیارے اپنی اپنی جانیں نچھاور کر رہے تھے۔ موت کے حسن کو مزید رونائی عطا کرنے کے لیے اچانک میجر صاحب میری طرف مڑے۔ کمان، چارج، 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 اللہ اکبر، یا علی، حیدر، حیدر، شیر اپنی کھچاروں سے باہر کی طرف لپکے۔ میں نے میجر صاحب کے دائیں بازو کو سنبھالا تھا اور میرے اشارے پر میرے نائب صوبے دار نے بایاں بازو۔ ہمارا سر ہم سے پہلے موت کی راہ پر کیوں گامزن ہو؟ میں چاہتا تھا کہ انہیں خود سے پہلے ہرگز نہ مرنے دوں۔ میرے بچے کچھے سارے ہی جوانوں نے اپنے سر کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ بظاہر اپنے جسموں کی دیواریں بنائے اپنے دلہا کو جلو میں لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ فضاؤں نے، آسمانوں نے اور ہمارے سامنے کھڑے دشمن نے حیرت سے یہ نظارہ دیکھا۔ ان کی دانست میں یہ سوائے خودکشی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی تربیت کے مطابق ان کی سوچ بالکل بجا تھی۔ ہم مل کر، سنبھل کر، موت کو سینے سے لگانے کے لیے باہیں پھیلائے اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ شیرو، آج سارے ارمان نکال لو، میرے پیچھے سے دفعہ عالم میاں پکارے۔ عالم میاں یو پی کے مہاجر تھے، ان کا قریباً سارا کنبہ ہی بلوائیوں نے مار ڈالا تھا۔ وہ خود بمشکل 10 12 سال کے تھے جب پاکستان پہنچے۔ انہوں نے خود سے عہد کیا تھا کہ قاتلوں سے ضرور انتقام لیں گے۔ یہی عزم لے کر وہ کمانڈو بنے تھے۔ رسم شبیری ادا ہونے لگی، غازیوں کے نعروں سے فضاؤں کا کلیجہ چھلنی ہو گیا، آسمانوں سے ان پر انوار کی بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ بڑھ بڑھ کر موت کو گلے لگا رہے تھے۔ مقدس فرشتے انہیں اپنی پروں پر اڑائے جنت کی طرف لے جا رہے تھے۔ حوریں دیدہ دل واہ کیے ان کی منتظر تھیں۔ زمین سے جنت تک ان کے لیے قالین بچھے تھے۔ وہ ارجمندیوں کا جھولا جھولتے وہاں تک پہنچ رہے تھے۔ میں بھی دیوانہ وار لائٹ مشین گن سے دشمن پر آگ اگل رہا تھا، لیکن میری نظریں بار بار میجر صاحب کا جائزہ لینے لگتیں، جو چلا چلا کر اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ صوبیدار صاحب ان سے چمٹے ہوئے فائرنگ کر رہے تھے جب ایک گولی نے انہیں مشن مکمل ہونے کا مژدہ سنایا۔ میجر صاحب نے ان کی گن سنبھال لی۔ میں اپنی گن سمیت جست لگا کر ان تک پہنچ گیا۔ ابھی بمشکل 2 منٹ ہی گزرے تھے جب ایک راکٹ ہمارے نزدیک پھٹا۔ کسی نادیدہ طاقت نے مجھے پہلے فضا میں اچھالا اور پھر زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دایاں پہلو چٹکنے لگا۔ میری ٹانگ میں اذیت ناک ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، اپنی جگہ سے حرکت کرنا ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ میرے نزدیک میجر صاحب زمین پر بے سدھ لیٹے تھے۔ کسی نہ کسی طرح میں گھسٹتا ہوا ان کے نزدیک پہنچا۔ وہ نیم بے ہوش تھے۔ سر، سر، میں نے انہیں جھنجھوڑا، اپنی بوتل کھول کر ان کے منہ سے لگائی اور ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر تازہ خون کا دریا لہریں مار رہا تھا۔ ان کی ساری وردی خون میں لت پت تھی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح ان کا ہیلمٹ اتارا۔ سر آہستہ آہستہ قرآنی آیات تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا، مسکرائے اور میری جان لے گئے۔ ان کا خوبصورت چہرہ ایک طرف کو جھک گیا۔ میرا راہبر مر گیا تو مجھے اپنے یتیم ہونے، اکیلے رہ جانے کا ادراک ہوا اور میں سسک پڑا۔ میری ساری محنتیں رائیگاں گئیں۔
میرے صاحب مجھ سے چھن گئے اور میں زندہ رہ گیا۔ میرے ارد گرد گولیاں چل رہی تھیں، گولے پھٹ رہے تھے، لیکن میرا جسم جنبش کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا۔ میں سارے ماحول سے، اپنے گرد و پیش سے یکسر بے خبر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سردار کو دیکھتا رہا۔ میں ابھی تک خود کو یہ سمجھانے کی کوشش میں ناکام رہا تھا کہ میرے سر مر چکے ہیں اور میں زندہ ہوں۔ آہستہ آہستہ سارا ہنگامہ فرو ہونے لگا اور بمشکل 5 منٹ کے بعد ہر طرف سناٹا طاری ہو گیا۔ اب کوئی مدافعت ہی باقی نہیں بچی تھی۔ ہمارے سارے جوان یا تو ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے یا اتنے شدید زخمی تھے کہ فائرنگ کے قابل ہی نہیں رہ گئے تھے۔ مجھے ہوش تب آیا جب میرے گردا گرد بھارتی سپاہی عقیدت مندوں کی طرح گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ان کی آمد پر میں نے سر اٹھایا تو چند قدموں کے فاصلے سے ایک لمبے تڑنگے کرنل کو اس طرف آتے دیکھا۔ کرنل کو آتے دیکھ کر اس کے ساتھی اس کے احترام میں ایک طرف ہٹ گئے۔ کرنل میرے نزدیک آ کر رک گیا۔ اس نے غالباً صورتحال کا اندازہ کر لیا تھا۔ میرے 5-6 زخمی ساتھی بھی تکلیف کی شدت سے ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اب کچھ اور بھی کر گزریں۔ یہ تمہارا کمانڈر تھا؟ کرنل نے مجھ سے دریافت کیا۔ میرے بجائے اس بات کا جواب میرے اس ساتھی نے دیا جو کسی نہ کسی طرح گھسٹتا ہوا میرے نزدیک آ گیا تھا۔ یس سر، اس نے اونچی آواز سے اپنی خوشبختی پر ساد کیا۔ کرنل نے اپنی ٹوپی اتار لی۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی بھارتی فوجیوں نے بھی یہی عمل دہرایا۔ بھارتی فوجی ہمارے ہادی کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ جینٹل مین، اس نے مجھے مخاطب کیا، میری شدید خواہش تھی کہ تمہارا یہ جرمی آفیسر نہ مرتا۔ میں اسے خود شاباش دینا چاہتا تھا۔ یہ کسی شیرنی کا جنا ہے۔ تم لوگ اسے دفن کر سکتے ہو۔ اپنی رسومات بھی ادا کر لو۔ اس نے میرے زخمی ساتھیوں سمیت ہمیں مخاطب کیا۔ میری ٹانگ نے ہلنے سے بالکل معذوری ظاہر کر دی۔ زخمی ساتھیوں نے وہیں ایک طرف گڑھا کھود کر قبر تیار کی اور مٹی کی امانت مٹی کو لوٹا دی۔ بھارتی کرنل نے ان کی جسد خاکی کو قبر میں اترنے کے بعد سلوٹ کیا۔ مجھے اسٹریچر پر ڈال دیا گیا اور باقی ساتھی جو ابھی چلنے کے قابل تھے گرفتار کر لیے گئے۔ ہم نے جلد ہی اس تلخ حقیقت کا احساس کر لیا تھا کہ اب ہم جنگ ہار چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس بات سے بہرحال مطمئن تھے کہ ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ دشمن کے ایک فیلڈ ہسپتال ہی میں ہمیں یہ خبر ایک روز مل گئی کہ پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میں نے چشم تصور سے اپنے جرنیلوں کو قطار در قطار فاتح کے حضور کھڑے دیکھا۔ ان کی عظمتوں اور محنتوں کے اعزازات ان کے کندھوں سے نوچے کھسوٹے جا رہے تھے۔ میرے ارد گرد موجود میرے زخمی ساتھیوں کے چہرے دھل کر سفید ہو رہے تھے۔ ہمارے دل ساکت اور نبضیں خاموش تھیں۔ ہمارے لہو کا خمیر بدلنے لگا۔ اپنی رگوں میں خون کے بجائے ہمیں ذلت اور رسوائی کی چنگاریاں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ ذلت کا احساس ہمیں نامرد بنا رہا تھا۔ ہم سب زندہ درگور اپنی اپنی قبریں کھود رہے تھے۔ تباہی، موت، بربادی اور ذلت سے پہلے ہر انسان معجزوں کی امید کرتا ہے۔ اس لمحے ہمیں بھی یہی امید تھی کہ دشمن کی فاتحانہ نظروں کا سامنا کرنے سے پہلے رحم دل موت کا فرشتہ ہمیں اس اذیت سے نجات دلا دے گا۔ سر، میرے ساتھ والے پلنگ سے سسکاری سنائی دی۔ میں نے بمشکل گردن اس طرف گھمائی۔ سر، ڈھاکہ لینن گراڈ کیوں نہیں بن گیا؟ میرا ایک ساتھی رو پڑا۔ میں خاموش رہا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ لینن گراڈ شہروں کو عوام بنایا کرتے ہیں اور یہاں کے تو اینٹ پتھر ہمارے دشمن تھے۔ ذرہ ذرہ ہمارے خون کا پیاسا تھا۔ اگر پاکستانی فوج ڈھاکہ کی گلیوں میں پھیل جاتی تو وہ مکتی باہنی کے لیے سب سے اچھا شکار بنتی۔ بہرحال یہ سوچنا مورخ کا کام ہے۔ سیاسی جھمیلوں میں الجھنے کے بعد عسکری روایات رکھنے والی اقوام ہمیشہ سانحات کا شکار ہوتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ان اذیت ناک لمحوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے مامون رہے جو جری مردوں کو نامرد بنا دیتے ہیں۔ میں نے فیلڈ ہسپتالوں سے بھارتی افواج کے بڑے آرمی ہسپتالوں تک کا سفر عالم مدہوشی ہی میں طے کیا۔ ذلت اور رسوائی کی قطار در قطار لہریں اٹھتیں اور ہمیں اپنے ساتھ ساتھ بہائے لیے چلی جاتیں۔ میری ٹانگ کاٹ کر دشمن نے مجھے مرنے سے بچا لیا۔ کن پٹی کے نیچے والے زخم نے پھیل کر میری گردن تک کا احاطہ کر لیا۔ شاید قدرت نے مجھے کچھ انعام دینے کے لیے منتخب کیا تھا کہ مجھے کبھی خاردار تاروں کے پیچھے نہ دھکیلا گیا۔ ہسپتال ہی سے مجھے پاکستان پہنچا دیا گیا۔ میرا زخم کچھ زیادہ ہی گہرا تھا، ورنہ شاید ٹانگ نہ کاٹنی پڑتی۔ جب اہنسا کے پجاریوں نے اپنی امن پسندی اور عالمی اصولوں کے احترام کا ڈھول پیٹ پیٹ کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور عالمی ریڈ کراس کے ذریعے ہمارے اقربا کے پیغامات اور تحائف ہم تک پہنچنے لگے، تو میرے پہلے خط کے جواب میں والد صاحب نے میرا حوصلہ بڑھایا اور ساتھ ہی یہ اطلاع بھی دے دی کہ رجو کی شادی ہو گئی ہے۔
چونکہ رجو میری بچپن کی ساتھی تھی اور ممکن ہے آنسا سے شادی کے بعد میں اس کے متعلق کچھ خلش محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میرے والدین اور دوسرے پیارے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا فوجی کسی ذہنی اذیت کا شکار رہ کر قید کاٹے۔ انہوں نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے لکھا تھا کہ رجو کی شادی قریبی گاؤں میں ہو گئی ہے۔ میں تو پتھر بن ہی چکا تھا، خاموش رہا کہ موسمی تغیر و تبدل پتھروں پر اثر انداز نہیں ہوا کرتے۔ پھر ایک روز چانکیا کے چیلے چانٹوں نے دنیا بھر کے پریس کا ہجوم اکٹھا کیا، ان کے سامنے اپنی امن پسندی کی رٹ دہرائی اور کیمرے کی فلیش لائٹوں کے ساتھ مجھے اسٹریچر پر لاد کر سرحد پار کروا دی۔ سرحد کے پار میرے بوڑھے والدین اپنے ہارے ہوئے سپاہی کے خیر مقدم کو موجود تھے۔ مجھے آرمی ہسپتال پہنچا دیا گیا اور ایک روز جب میں اپنی بیساکھیوں کے سہارے گاؤں کے اسٹیشن پر اترا تو میرا باپ اپنے مفلوج بازو کے ساتھ میرا منتظر تھا۔ اسی اسٹیشن پر اسی طرح ایک روز گاؤں کے لوگوں نے میرے افسر بن کر لوٹنے پر میرا استقبال کیا تھا اور میرے باپ کو مبارکباد دی تھی۔ آج بھی وہی ہجوم تھا، لیکن یہ لوگ اپنے ہارے ہوئے سپاہی کو جی آیا نو کہنے آئے تھے۔ میں بیساکھیوں کے سہارے چلتا اپنی ماں تک پہنچا تو جیسے ساری محرومیاں حلق میں اٹک گئیں۔ پھر یہ غبار چھٹا اور میں ماں کے سینے سے لگ کر سسکیاں لینے لگا۔ بیٹے، میری ماں کی شفقت اس کے لفظوں میں سمٹ آئی۔ ندامت کے آنسو شکست کا مداوا نہیں بن سکتے۔ کمانڈو بنو میرے لال، حوصلہ کرو اور خدا کا شکر گزارو کہ تمہیں دشمن کی پہچان کا شعور تو آ گیا۔ گاؤں کا ایک ایک فرد مجھ سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ وہ سب آنسو بہا رہے تھے، ہم سب رو رہے تھے۔ پوربو پاکستان رو رہا تھا، غرناطہ رو رہا تھا، یروشلم رو رہا تھا۔ جب میں بیساکھیوں کے سہارے اپنے گاؤں کی پگ ڈنڈیوں پر گھسٹ رہا تھا تو فصلوں کی ہریالی کے پس منظر سے رنگ علی زمین کی چھاتی ٹھوکتا بیدار ہوا۔ اللہ اکبر، یا علی، حیدر حیدر! میرے سر کی للکار گونجی، چارج چارج چارج! میرے غازی قطار در قطار شہادت کو لپک رہے تھے۔ پروقار موت کی سمت پاکستانی کمانڈوز کا سفر جاری تھا۔ پروقار موت کی سمت پاکستانی کمانڈوز کا سفر جاری رہے گا۔